खुदावंद यसु मसीह के अल कादर कद्दूस मेहरबान और बुजुर्गो बरतर नाम में आप सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में तारिक चौधरी की तरफ से पुरखलूस सलाम पहुँचे। मेरे हम ईमान भाइयों और मेरी हम ईमान बहनों, गुज़श्ता लेक्चर में हमने बाइबल मुक़द्दस की मुक़द्दस आयात की रोशनी में आपको इस हकीकत से आगाह करने की कोशिश की कि इस कायनात का खालिक़े हकीकी, इस कायनात का मालिके हकीकी, इस कायनात का राज़िक़े हकीकी और इस कायनात का हाकिम हकीकी मौजूदा फरसूदा निज़ाम कायनात से यानी मौजूदा आसमान और ज़मीन के निज़ाम से मुकम्मल तौर पर बेजार हो चुका है। चुनाचे उसने यसाया नबी की मारिफत खुले खुले अल्फाज में फरमा भी दिया है कि ए बनी आदम, इस मौजूदा फरसूदा निज़ाम कायनात को यानी मौजूदा ज़मीनों आसमान के निज़ाम को दो घड़ी का मेहमान समझो, क्योंकि देखो मैं नए आसमान और नई ज़मीन को पैदा करता हूँ और पहली चीज़ों का फिर जिक्र न होगा और वो ख्याल में ना आएंगी। यशाया नबी का पाकीज़ा सहीफ़ा और उसका 65वां बाब और उसकी 17वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 712 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज़ पाया है। और फिर हमने बाइबल मुक़द्दस की मुक़द्दस आयात की रोशनी में उस कद्दूसो बरहक और बुजुर्गो बरतर की बेजारी और उकताहट की वजूहात का जायज़ा लेते हुए आपके गोश गुजार करने की कोशिश की कि आसमान तो नापाक हुआ उस अबली से नाबकार यानी मरदूद शैतान की और उसके हमनवा एक तिहाई नाफरमान फरिश्तगान की सरकशी और बगावत के बायस और ज़मीन लानती हुई आदम और हव्वा की हुक्म अदूली और नाफरमानी के बायस, जिन्हें उस कद्दूसो बरहक और बुजुर्गो बरतर ने अपनी शबीह और अपनी सूरत पर तख्लीक किया था। चुनाचे असहाबे फ़िक्र फ़न ने बा आवाज़े बुलंद कहा, देख वो अपने कुदसियों का एतबार नहीं करता, बल्कि आसमान भी उसकी नज़र में पाक नहीं। देख वो अपने कुदसियों का एतबार नहीं करता, बल्कि आसमान भी उसकी नज़र में पाक नहीं। अयूब नबी की किताब और उसका 15वां बाब और उसकी 15वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 505 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज़ पाया है। और रही ज़मीन के लानती होने की बात, तो कादर मुतलक का ये ऐलान सुन लीजिए। और आदम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई
مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا۔ پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 17ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 7 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ اور یوں آدم اور حوا کو باغ عدن کی آسائشوں سے محروم کر کے نکال دیا گیا، گویا انہیں دیس نکالا دے دیا گیا۔ نسلیں آگے بڑھی، اب چونکہ باغ عدن میں سرزد ہونے والا گناہ انسانی فطرت کا، انسانی جبلت کا، انسانی خصلت کا اور انسانی طبیعت کا جزو لازم بن چکا تھا، یعنی لازمی حصہ بن چکا تھا، چنانچہ آنے والی پشتوں نے، آنے والی نسلوں نے اور آنے والی جنریشنز نے زمین پر گناہ کے وہ بگدڑ مچائے، زمین پر گناہ کے وہ انبار لگائے، زمین پر گناہ کے وہ گھوڑے دوڑائے، زمین پر گناہ کے وہ طوفان برپا کیے اور زمین پر گناہ کے وہ ہنگامے برپا کیے کہ گناہ کا بدبودار دھواں آسمانوں کے آسمان پر اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے نتنوں تک پہنچا، اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی، سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا۔ پیدائش کی کتاب کے 6 باب کی 13ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 9 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ اور یوں اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے باشندگان زمین کے گناہوں کی کثرت کے باعث اپنے قہر و غضب کے عالم میں تمام نسل انسانی کو پانی کے طوفان میں ڈبو مارا، تابی اس نے مہربان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے انسانی نسل کے بقیہ کے طور پر مرد خدا نوح کے خاندان کے 8 متنفسین کو زندہ رہنے دیا۔ نسلیں آگے بڑھیں، پشتیں آگے بڑھیں، جیسے جیسے انسانی معاشرہ نسل در نسل آگے بڑھتا چلا گیا، ویسے ویسے ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود کی سر توڑ کوششوں کے باعث گناہ بھی بدستور بڑھتا چلا گیا، بلکہ ملٹی پلائی ہوتا چلا گیا۔ تاریخ میں ایک ایسا موڑ آیا کہ خداوند خدا نے اپنے دوست ابراہیم کی اولاد کو دیگر اقوام عالم میں سے اور دیگر قبائل عالم میں سے اپنے لیے الگ کر لیا، تاکہ ان کو ایک پاک ترین قوم بنائے اور ان کے وسیلہ سے زمین کو پاک کرے۔ چنانچہ اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے ان کو اپنی پاک شریعت سے نوازا اور اپنے پاکیزہ احکام و قوانین عطا فرمائے، تاکہ وہ اس کے پاکیزہ احکام و قوانین پر کاربند ہو کر اور عمل پیرا ہو کر ایک مقدس اور پاکیزہ قوم بننے میں کامیاب ہو جائیں، تاکہ خداوند خدا ان کے وسیلہ سے زمین کو جو ناپاک ہو چکی تھی پاک کرے۔ اور اسی غرض سے وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر
ان کے ساتھ مخاطب ہو کر بار بار فرماتا رہا تم پاک بنو کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں. تم پاک بنو کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں. لیکن بدقسمتی سے بنی اسرائیل نے اپنے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر خدا کو اور اپنے بلائے جانے کے اغراض و مقاصد کو سرے سے نظر انداز کیا. چنانچہ اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے آسمان و زمین کو گواہ بنا کر فرمایا سن اے آسمان اور کان لگا اے زمین کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی. بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن اسرائیل نہیں جانتے. میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے. آہ خطا کار گروہ، بد کرداری سے لدی ہوئی قوم، بد کرداروں کی نسل، مکار اولاد، جنہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ و برگشتہ ہو گئے. یسایہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری تا چوتھی آیات مقدسہ صفحہ نمبر 661 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے. ہم نے گزشتہ لیکچر میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی کہ آسمان تو ناپاک ہوا، ابلیس نابکار اور مردود شیطان اور اس کے ساتھی نافرمان فرشتگان کی سرکشی اور بغاوت کے باعث، اور زمین لعنتی ہوئی آدم اور حوا کی نافرمانی اور حکم عدولی کے باعث، اور پھر آنے والی نسلوں نے زمین پر گناہ کی افزائش میں اپنا ایسا کردار ادا کیا کہ زمین کا ذرہ ذرہ گناہ کی بدبو سے لبریز ہو گیا. اور پھر رہی صحیح کسر بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور حکم عدولیوں نے نکال دی، جنہوں نے اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے احکام و قوانین کی اور تعلیمات و احکامات کی تذلیل و توہین میں اور حتق و تضحیک میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی. چنانچہ اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے اپنے پاکیزہ ہونٹوں سے اور اپنی مقدس زبان سے فرمایا اے بنی آدم، اس موجودہ و فرسودہ نظام کائنات کو یعنی موجودہ زمین و آسمان کے نظام کو 2 گھڑی کا مہمان سمجھو، کیونکہ دیکھو میں نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا ہوں، اور پہلی چیزوں کا پھر ذکر نہ ہوگا اور وہ خیال میں نہ آئیں گی. میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، آج کے لیکچر میں ہم بائبل مقدس کی مقدس آیات کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کیا چاہتے ہیں کہ بائبل کا زندہ خدا، بائبل کا حقیقی خدا، بائبل کا حتمی خدا، بائبل کا لا تبدیل خدا اور بائبل کا ابدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا، یعنی اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور حاکم، اس موجودہ و فرسودہ نظام کائنات کو یعنی آسمان و زمین کے موجودہ نظام کو کیسے معکوف کرے گا، کیسے تہو بالا کرے گا، کیسے نیست و نابود کرے گا اور کیسے ملیا میٹ کرے گا،
اور اس کا جواب یہ ہے کہ یوں تو وہ قادر مطلق ہے، کوئی بھی کام اس کے سامنے ذرا سا بھی دوبر اور دشوار نہیں ہے، کیونکہ کائنات کی ایک ایک چیز اس کے قبضہ قدرت اور دائرہ اختیار میں ہے۔ وہ جب چاہے آنکھ جھپکنے میں اس موجودہ و فرسودہ نظام کائنات کو، یعنی موجودہ آسمان و زمین کے نظام کو موقوف کر کے ایک نئے نظام کائنات کا، یعنی ایک نئے آسمان اور نئی زمین کا آغاز کر دے۔ لیکن بائبل مقدس کی مقدس آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کو اس سلسلے میں بنی آدم میں سے کسی ایسے مرد غالب اور مرد کامل کی تلاش ہے جو اس ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود کی تمام تر فریب کاریوں پر، تمام تر مکاریوں پر، تمام تر عیاریوں پر، تمام تر ریاکاریوں پر، تمام تر چالاکیوں پر، تمام تر ناپاکیوں پر، تمام تر ناچاکیوں پر اور تمام تر سفاکیوں پر غالب آ کر دکھائے، اور پھر ہر اعتبار سے نیکوکاری میں، دینداری میں، راستکاری میں، وفاداری میں، پاک بازی میں اور راست بازی میں کامل بن کر دکھائے۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ خود مرد غالب اور مرد کامل ہو، بلکہ وہ اس لائق ہو کہ بنی آدم کو ان کی گناہ آلودہ فطرت سے، گناہ آلودہ جبلت سے، گناہ آلودہ خصلت سے اور گناہ آلودہ طبیعت سے نجات دلا سکے، چھٹکارا دلا سکے، رہائی دلا سکے اور آزادی دلا سکے۔ اور پھر بنی آدم کو اس ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود پر غالب آنے کا گر سکھا سکے، طریقہ سکھا سکے، سلیقہ سکھا سکے اور کرینہ سکھا سکے، اور ان کو نیکوکاری میں، دینداری میں، راستکاری میں، وفاداری میں، پاک بازی میں اور راست بازی میں کامل کرنے کے لائق ہو، تاکہ اس کائنات کا خالق حقیقی، مالک حقیقی، رازق حقیقی اور حاکم حقیقی اس سے خوش ہو کر آسمان و زمین کا کل اختیار اس کے حوالہ کر دے، اور اس کے وسیلہ سے کل بنی آدم کا انصاف جاری فرمائے، اور بنی آدم میں سے جتنے اس کے وسیلہ سے نجات پانے کے عمل سے، غالب آنے کے عمل سے اور کامل بننے کے عمل سے گزرنا پسند نہ کریں، ان سب کو اس ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود کے ساتھ اور اس کے ساتھی نافرمان فرشتگان کے ساتھ آگ اور گندک کی جھیل میں پھینکے، اور پھر اس کے ہاتھوں اس موجودہ و فرسودہ نظام کائنات کو، یعنی موجودہ آسمان و زمین کے نظام کو موقوف کر کے، تہو بالا کر کے، نیست و نابود کر کے اور ملیا میٹ کر کے ایک نئے نظام کائنات کا، یعنی نئے زمین و آسمان کا آغاز فرمائے، اور جتنے بنی آدم میں سے اس کے وسیلہ سے نجات پانے کے عمل سے، غالب آنے کے عمل سے اور کامل بننے کے عمل سے گزرنے کے لیے جاں فشانی کریں، ان سب کو نئے نظام کائنات کے اندر، یعنی
نئے آسمان اور نئی زمین کے نئے نظام کے اندر داخل ہونے کا استحقاق عطا فرمائے، داخل ہونے کا اعزاز عطا فرمائے، داخل ہونے کا شرف عطا فرمائے اور داخل ہونے کا حق عطا فرمائے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ ایسا مرد کامل اور مرد غالب آئے گا کہاں سے؟ بنی آدم میں سے تو ایسے مرد غالب اور مرد کامل کا ملنا صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہونے والے تو سب کے سب اسی فطرت کے ماتحت پیدا ہو رہے ہیں، اسی جبلت کے ماتحت پیدا ہو رہے ہیں، اسی خصلت کے ماتحت پیدا ہو رہے ہیں اور اسی طبیعت کے ماتحت پیدا ہو رہے ہیں جو باغ عدن میں گناہ آلودہ ہوئی تھی۔ چنانچہ اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے یسایہ نبی کی معرفت بنی آدم سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تمہاری طرف سے ایسے مرد غالب اور مرد کامل کی فراہمی قطعی ناممکن ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا۔ دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ یسایہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 666 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ انجیل مقدس کی مقدس آیات اس بات کی گواہ ہیں کہ مریم نامی ایک کنواری مقدسہ قادر مطلق کے پاک روح کی قدرت کے ساتھ حاملہ ہوئی، اس کے بیٹا پیدا ہوا اور جسمانی اعتبار سے اس کا نام یسوع رکھا گیا۔ لیکن چونکہ قادر مطلق نے اس کو بنی آدم کو ان کی گناہ آلودہ فطرت سے، گناہ آلودہ جبلت سے، گناہ آلودہ خصلت سے اور گناہ آلودہ طبیعت سے نجات دلانے کے لیے اور بنی آدم کو ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود پر غالب آنے کا گر سکھانے کے لیے، سلیقہ سکھانے کے لیے، طریقہ سکھانے کے لیے اور کرینہ سکھانے کے لیے اور بنی آدم کو نیکوکاری میں، راستکاری میں، دینداری میں، وفاداری میں، پاک بازی میں اور راست بازی میں کامل ہونے کا گر سکھانے کے لیے، سلیقہ سکھانے کے لیے، طریقہ سکھانے کے لیے اور کرینہ سکھانے کے لیے مسا کیا تھا، اور پھر اس کو مسا کیا تھا کہ اس کے وسیلہ سے موجودہ و فرسودہ نظام کائنات کو یعنی موجودہ زمین و آسمان کے نظام کو معکوف کیا جائے گا اور نئے نظام کائنات کی یعنی نئے آسمان اور نئی زمین کی بنیاد رکھی جائے گی۔ چنانچہ اس کا لقب ہوا مسیح۔ بائبل مقدس کی مقدس آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ یسوع مسیح نامی اس شخص نے اپنی زمینی زندگی کے تمام پہلوؤں سے مرد غالب اور مرد کامل ہونے کا ثبوت دیا اور قادر مطلق کو یہاں تک خوش کیا کہ وہ زمین و آسمان کا کل اختیار اس کے حوالہ کرنے کو آمادہ اور تیار ہو گیا۔ چنانچہ خداوند یسوع مسیح اپنے پاکیزہ ہونٹوں سے با آواز بلند فرماتے ہیں، میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔
متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 11واں باب اور اس کی 27ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 14 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے پاکیزہ ہونٹوں سے اور مقدس زبان سے نکلے ہوئے یہ پاکیزہ اقوال ایک بار پھر سنتے جائیے۔ میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ میں نے عرض کیا متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 11واں باب اور اس کی 27ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 14 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ اور نہ صرف یہی کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ آسمان و زمین کا کل اختیار میرے حوالہ کر دیا گیا ہے، بلکہ آپ کھلے الفاظ میں فرمایا کرتے تھے کہ میری شخصیت کے سامنے آسمان اور زمین کی کچھ حیثیت نہیں ہے، کچھ حقیقت نہیں ہے، کچھ اہمیت نہیں ہے اور کچھ افادیت نہیں ہے۔ آپ کا مقدس قول سنیے، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ لوکا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 21واں باب اور اس کی 33ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 76 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ پھر سنیے، آپ فرماتے ہیں اے بنی آدم بغور سن لو، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، لوکا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 21واں باب اور اس کی 33ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 76 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ اور پھر جب وقت آیا کہ آپ بنی آدم کو ان کی گناہ آلودہ فطرت سے، گناہ آلودہ جبلت سے، گناہ آلودہ خصلت سے اور گناہ آلودہ طبیعت سے نجات دلانے کے لیے اپنی رگوں سے خون نچوڑ دیں اور قادر مطلق کے حضور سے بنی آدم کو ان کی بدکاریوں کی اور ان کے گناہوں کی معافی دلانے کے لیے صلیب پر اپنا بدن توڑ دیں، تو آپ نے اپنے آسمانی اور پاکیزہ باپ کی پاکیزہ مرضی کو بجا لانے کے لیے مکمل طور پر آمادگی اور رضامندی کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ آپ صلیب پر مر گئے اور اپنے قول کے مطابق تیسرے روز جی اٹھے، اور قبل اس سے کہ آسمانوں کے آسمان کی جانب اڑان بھرتے اور پرواز کرتے، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی، یعنی اپنے پیروکاروں کے ساتھ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 28واں باب اور اس کی 18ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 34 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے،
یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل اور اس کا 28واں باب اور اس کی 18ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 34 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ آپ عالم بالا پر یعنی آسمانوں کے آسمان پر پرواز کر گئے اور کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھے اور وقت مقررہ پر اپنے وفادار خادم جناب یوحنا رسول پر اپنے مکاشفات کا انکشاف فرمایا اور قادر مطلق باپ کے پاک روح کی قدرت اور تحریک کے ساتھ دکھایا اور بتایا کہ کیسے کیسے آپ اپنے باپ کی پاکیزہ مرضی کے مطابق، آپ اپنے باپ کے پاکیزہ ارادے کے مطابق اور آپ اپنے باپ کے پاکیزہ منصوبے کے مطابق اپنے تخت عظیم پر براجمان ہوں گے، اور کیسے کیسے آپ کے چہرہ مبارک کی حرارت کے ساتھ اور آپ کے جاہ و جلال کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ موجودہ و فرسودہ نظام کائنات ٹوٹ پھوٹ جائے گا، تتر بتر ہو جائے گا، دھواں دھواں ہو جائے گا، گرد و غبار ہو جائے گا، موقوف ہو جائے گا، مسخ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، راکھ ہو جائے گا، خاک ہو جائے گا، نیستی کا نوالہ ہو جائے گا، ہلاکت کے حوالہ ہو جائے گا، تہو بالا ہو جائے گا، بے وجود ہو جائے گا اور نیست و نابود ہو جائے گا۔ اور کیسے کیسے آپ کے وسیلہ سے آدم سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک کے اعمال و افعال کا انصاف کیا جائے گا، اور کیسے کیسے نجات پانے کے عمل سے نہ گزرنے والوں کو، غالب آنے کے عمل سے نہ گزرنے والوں کو اور کامل ہونے کے عمل سے نہ گزرنے والوں کو آگ اور گندک کی جھیل میں پھینکا جائے گا۔ اور کیسے کیسے آپ کے ہاتھوں نئے آسمان کی، نئی زمین کی یعنی نئے نظام کائنات کی نمود ہوگی۔ چنانچہ جناب یوحنا رسول قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک اور قدرت کے ساتھ معمور ہو کر دیکھتے چلے جاتے ہیں اور بیان کرتے چلے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا، اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ مکاشفہ کی کتاب کے 20ویں باب کی 11ویں تا 15ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 257 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ ایسا کب ہونے کو ہے؟ ایسا کیسے ہونے کو ہے؟ اس کا علم اسی قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کو ہے جو اس کائنات کا خالق حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، رازق حقیقی ہے اور حاکم حقیقی ہے۔
آپ کر سکتے ہیں تو تحقیق و تفتیش کیجئے، لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا۔ اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے۔ جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے، اور خدا کے اس دن کے آنے کا کیسا کچھ منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے، جس کے باعث آسمان آگ سے پگھل جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے گل جائیں گے۔ لیکن اس کے وعدہ کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں جن میں راست بازی بسی رہے گی۔ پطرس رسول کے لکھے ہوئے پاکیزہ خطوط میں سے دوسرا عام خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں تا 13ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 234 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ لیکن نئے آسمان اور نئی زمین کی بابت کیا ہوا، سن لیجئے۔ مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی پہلی آیت مقدسہ میں یوحنا عارف قادر مطلق کے پاک روح کی قدرت اور تحریک کے ساتھ دیکھتے ہیں اور پھر بیان کرتے ہیں، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں۔ مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی پہلی آیت مقدسہ صفحہ نمبر 257 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی پہلی آیت مقدسہ صفحہ نمبر 257 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ آگ اور گندک کی جھیل میں نہ جائیں، بلکہ آپ نئے آسمان اور نئی زمین کے اندر یعنی نئے نظام کائنات کے اندر داخل ہونے کا استحقاق پائیں، داخل ہونے کا اعزاز پائیں، داخل ہونے کا شرف پائیں اور داخل ہونے کا حق پائیں؟ تو پھر سن لیجئے، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات پانے کے عمل سے گزر جائیے، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ابلیس پر غالب آنے کے عمل سے گزر جائیے، اور خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے راست بازی اور پاک بازی میں کامل ہونے کے عمل سے گزر جائیے، تاکہ بالآخر آپ آگ اور گندک کی جھیل کا نوالا نہ بن جائیں، لقمہ نہ بن جائیں، ایندھن نہ بن جائیں اور خوراک نہ بن جائیں، بلکہ نئے نظام کائنات کے اندر یعنی نئی زمین اور نئے آسمان کے نئے نظام کے اندر آپ کو داخل ہونے کا اعزاز ملے، استحقاق ملے، شرف ملے اور حق ملے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔